नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद व मन यतवल्लाहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 51 से आगाज है। फरमाया जा रहा है ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि दिली दोस्त ना बनाओ। वैसे अगर उनके साथ कोई हुस्न सलूक का मामला है, वर्किंग रिलेशंस है, तो ये तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम उन्हें अपना कोई कल्बी दोस्त समझो, अपना खैरख्वाह समझो, ये पोजीशन ना हो। बादुहुम औलिया और बाद ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। व मन यतवल्लाहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, अगर तुम में से किसी ने उनको दोस्त बनाया तो वो भी उन्हीं में से है। आज हम अपनी तस्वीर कहाँ देखें जी, यहूद और नसारा सिर्फ दोस्त हैं और अपने मामलात जो हैं अपने वाले सारे दुश्मन नजर आते हैं। फरमाया गया कि अगर तुम में से किसी ने उनको दोस्त बनाया तो वो भी उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, यकीनन अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फ़ीहिम, आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में रोग है वो इन्हीं यहूद और नसारा में दौड़ धूप करते फिरते हैं। यक़ूलूना नख्शा अन तुसीबना दाइरा, और कहते हैं कि हम डरते हैं कि हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। आज जो हम अपने सियासी सतह पर, मुल्की सतह पर जो सारा दिन यू टर्न लिया होता है, वो क्या मामलात होते हैं? वो ये है कि जनाब कोई हमारे पे पाबंदियां ना लग जाए, हम पे ये ना हो जाए, हम पे ऐसे, वरना ये तो हमें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। और ये चीजें कर करा के हम किस दहज पर पहुंचे हुए हैं। फरमाया गया कि जिन लोगों के दिलों में रोग है वो इन्हीं यहूद और नसारा में दौड़ धूप करते हैं, फिर कहते हैं कि हम डरते हैं कि कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। फासल्लाहु अन यातिया बिलफतह औ अम्रिन मिन इंदिही फयुस्बिहु अला मा असर्रु फी अनफुसिहिम नादिमीन, मुमकिन है कि जल्द ही अल्लाह मोमिनों को फतह अता करे या अपनी तरफ से कोई बायत जाहिर कर दे, तो जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाते हैं उन पर नादिम होकर रह जाएंगे। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन, और अहले ईमान यूं कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बड़ी भारी भारी कस्में उठाकर कहते थे कि यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मुनाफिकों के आमाल बर्बाद हो गए और उन्होंने बिलाखिर नुकसान ही उठाया। यानी जब इन मुनाफिकीन की हरकत से वाज़ेह होता है कि ये मुनाफिक है, तो कस्में खाकर ये यकीन दिलाना शुरू कर देते कि हम तुम्हारे साथ हैं। और यहूद नसारा के साथ तो हमारी जाहिरदारी है, सिर्फ जिहाद में गद्दारी दिखाई तो बाद में उन लोगों ने फिर कस्में खाना शुरू कर दी। उनके हवाले से यहाँ बात की जा रही है। और अहले ईमान यूं कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं कि जो अल्लाह की बड़ी भारी भारी कस्में उठाकर कहते थे कि यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मुनाफिकों के अमाल बर्बाद हो गए और उन्होंने बिलाखिर नुकसान ही उठाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ये आयत नंबर 54 है 54, और इसमें अल्लाह के महबूब बंदों की 4 सिफात को बयान किया जा रहा है। हिज़्बुल्लाह के औसाफ को बयान किया जा रहा है। अल्लाह वाले जो अल्लाह की तरफ से मिलकर लड़ते हैं, वो उनकी बात की जा रही है। फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोग जो ईमान लाए हो, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो बंदा भी अपने दीन से फिर जाता है, फसौफ यातिल्लाहु बिकौम, तो अल्लाह अनकरीब ऐसे लोग ले आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई अपने दीन से फिर जाता है तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, अल्लाह ऐसे बंदे ले आएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा और वो बंदे उससे मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों के हक में नरम होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों के हक में सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफजदा डरेंगे नहीं। ये किन की बात की जा रही है? हिज़्बुल्लाह के औसाफ, वो गिरोह जो अल्लाह वाला है, वो पार्टी जो अल्लाह वालों की है, वो उनकी सिफात को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। 4 सिफात यहाँ पे सामने आई हैं। सबसे पहली बात, जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मोमिनों के हक में नरम होंगे और काफिरों के हक में सख्त होंगे। इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए, आज बिल्कुल रिवर्स पड़ा है। मोमिनों के हक में सख्त है और काफिरों के हक में नर्म है। मैंने कई दफा अर्ज कर चुका हूँ, दोस्ती मुशायरे ही नहीं हमारे खत्म हो पाते, हमारी मोहब्बत की पींगे नहीं खत्म होती, कारोबार के सिलसिले नहीं खत्म होते। तो क्या कहा जा रहा है? मोमिनों के हक में नर्म और काफिरों के हक में सख्त, अल्लाह की राह में जिहाद, और किसी मलामत करने, यानी हक बात को कहने से डरने वाले नहीं होंगे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह का फजल है जिसे वो चाहता है इनायत करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी ही फरागी वाला और खूब जानने
والا ہے۔ یہاں پہ اگلی آیت میں آیت نمبر 55 اور 56 میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی اپنی دوستیاں، اپنے رشتہ داریاں، اپنے معاملات کن سے جوڑیں گے؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے۔ اور کیا کرتے ہیں وہ ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جو پکے نمازی ہوتے ہیں، اگر ان کے رشتہ دار کبھی گھر ملنے آ جائیں تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں جی، وہ خالو آ گئے تھے، ماموں آ گئے تھے، چچا اور تایا آ گئے، تو میں مسجد کیسے جاتا نماز پڑھنے؟ بھائی تیرا ماموں، چچا، تایا، خالو مسلمان ہی ہوگا نا، اسے بھی لے کے جاؤ۔ یہاں پر ایک خاص وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کی دلی دوستی محبتیں کن کے ساتھ ہوں گی؟ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے۔ اور ایمان والے نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایمان اگر اندر ہے تو یہ کام بندہ کرتا ہوا ملے گا۔ فرمایا گیا وہم راکعون، اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہوں گے زندگی کے ہر معاملے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد 2 نمبر کام شروع کر دے گا، نماز پڑھنے کے بعد وعدہ خلافی کرے گا، یہ نہیں ہے۔ یعنی کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا لے، وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کے رہے گی۔ غالب آنے والی جماعت کیا ہے؟ حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی۔ یہ کوئی عارضی اگر کوئی مغلوبیت نظر آ رہی ہے تو وہ یہ عارضی ہے۔ واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا فرما کے رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ ان کو دوست، لا تتخذوا والذین اتخذوا، جن لوگوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور ٹھٹا۔ کن میں سے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ کون ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، والکفار اولیاء، اور کفار کو اپنا دوست۔ اب میں پورے بات تو اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنا رکھا ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور ٹھٹا بنا رکھا ہے ان سے دوستی مت کرو۔ اور آج دین کو مذاق اور ٹھٹا کس نے بنایا ہوا ہے؟ مسلمان نے خود۔ یہ رمضان ٹرانسمیشن جو جاری ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، جس کو شیئرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور جا کے وہ مقابلے اٹینڈ بھی گئے، نیلام گھر جیت لیں جو جیتنا ہے رمضان کے دنوں میں، جیتو رمضان۔ جی یہ رمضان کی اسپرٹ ہے، یہ رمضان کا مقصود تھا، غرض و غایت یہ تھی رمضان کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تو ہم نے اس دین کو، مطلب ہے کسی نے کیا آ کے تباہ کرنا، خود تباہ کر رہے، بلکہ آگے مزید فرما دیے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں نماز کی طرف، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو، اتخذوہ ہزوا ولعبا، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور شغل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے کہ جو بیوقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اسی طرح بھائی یہ ہمارے پاس موبائل کمپنیز، اسی طرح نمازوں کے لیے حاضر نہ ہونا، اذان کے وقت گانے بجانے، یہ کیا ہے؟ دین کا مذاق ٹھٹا ہے۔ شاپنگ سینٹر، نماز جمعہ کے لیے دکان نہیں بند ہوتی، نماز جمعہ کے لیے اس کے لیے بھی یہ سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ یہ کھلے گی، ایک آدمی ادھر پڑھ کے آئے گا، ایک ادھر پڑھ کے آئے گا، اور اسی طرح ہم لوگوں کو چوائس یہ دیں گے کہ وہ اسی کے ساتھ رہیں۔ جیسے ابھی وہ مزاح والے انداز میں وہ جو بات آ رہی تھی کہ جناب اتنے کا کارڈ ہے اور اس کے ذریعے آپ پورے رمضان بھر کیا کریں، فلمیں دیکھیں۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ اس دین کو ہم نے کھیل بنایا۔ دین کو کھیل بنا لینا، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیں کہ قرآن مجید کی آیات یا احادیث یا کوئی اس طرح کے خیر کے جملات وہ تمہیں رنگ ٹون کے لیے ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سا دینی تصور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دینی ہے، جو گانے نہیں لگا رہے، تو انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو دو ہمیں، تو انہوں نے کہا آیتیں لگا لیں آپ۔ یہ ان کاموں کے لیے تو نہیں آئی بھائی۔ یہ تغرے بڑے بڑے پیارے پیارے گھروں میں لگے، اور اسی گھر میں نہ پردہ ہے، نہ رزق حلال ہے، نہ نماز ہے، نہ کچھ ہے، لیکن تغرا قرآن مجید سونے کے حروف سے لکھا ہوا پڑا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ فرمایا جا رہا ہے، اور جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، آپ ان یہود سے کہیے اہل کتاب، کیا تمہیں فرمایا گیا کہ آپ ان یہود سے کہیے اہل کتاب تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور آج بھی یقین کیجئے ایمان والوں کے لیے جو راہیں تنگ کی جا رہی ہیں،
ہمیں کھاتے پیتے اپنے ماحول میں کچھ اندازے نہیں ہوتا کہ لوگ کس طرح اٹھا لیے جاتے ہیں، لوگ کس طرح غائب کر دیے جاتے ہیں، انہیں کیا کیا بری سزائیں دی جاتی ہیں، اور ان کے گھروں کو کیسے ملیا مٹ کر، ہمیں کچھ پتہ کوئی نہیں۔ ان کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق چلنا ہے۔ اہل کتاب تمہیں ہم سے اتنا ہی ویر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی بات کو مانیں، یہ تمہیں اٹک گیا ہے، اور ایسا ہی ہے، یہ بات اٹکی ہوئی ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا سسٹم اور ایمان والا اللہ کا بندہ یہ چاہے گا، نہیں اللہ کا سسٹم۔ فرمایا گیا اہل کتاب تمہیں ہم سے کیا بہر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوا تھا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بدتر انجام والوں کی خبر دوں؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، وَجَعَلَ منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت کے بندے بنا دیا، یہ بدترین عذاب ان پر نازل کیے گئے ہیں۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ جب وہ آئے تھے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر تھے، یعنی شعوری طور پر منافقت کے ساتھ آئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکتے تھے، بہت ہی برا ہے جو یہ کام کر رہے تھے۔ یعنی کہ حرام کھانا، برے کام کرنا، برے نظریات رکھنا ان کا معاملہ تھا، اور ان کے جو علماء اور مشائخ تھے انہوں نے اس بات پر اسے نہیں روکا۔ آج کیا معاملہ ہے یقین کیجئے گا، جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھوائے جا رہے ہوتے ہیں نا تو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کے مالوں میں برکت دے، اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، سارا کچھ کرا دے۔ یہ نہیں کہتا ہے اللہ تمہیں حلال مال کمانے کی توفیق دے۔ بھئی اگر حلال کے چکر میں پڑ گئے تو بہت کم آئے گا، اپنے لیے نہیں تمہارا ہوگا، ہمیں کہاں سے دو گے؟ بس صرف کمائی میں وہاں پہ یہ نہیں کہتا سود کا کیا انجام ہے، مال حرام کا کیا انجام ہے، اللہ کے دین کی نفی کرنے کا کیا ہوگا؟ تو کہا گیا کہ ان کے علماء اور مشائخ نے انہیں یہ معاملات کیوں نہیں بتائے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مال حرام سے اگر کوئی بندہ حج عمرے بھی کر رہا ہے یا کوئی گھر چلا رہا ہے تو ظلم ہے، بچا جائے اس سے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استعارن ہے، یعنی بخیل ہے۔ فرمایا گیا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بندے ہوئے تو ان کے ہاتھ ہیں اور یہ کہنے کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑی، لعنت ہوئی۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا اس سے ان کی اکثریت کی سرکشی اور کفر اور بڑھ گئی، یعنی کہ جو حق نازل ہوا اس کی وجہ سے واپس آ جاتے اپنی گمراہیوں سے، بلکہ اور طغیانی اور کفر ان کا بڑھ گیا۔ بخاری کی ایک روایت ہے بہت پیاری یہاں پر، جس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس میں سے کچھ کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ایک اور بلکہ روایت عموماً جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ سنانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے، مزیدار لگتی ہے وہ کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو اول آخر جن زندہ مردہ سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو، فسالونی پھر سارے مل کر مجھے پکارو، فاتیت کل انسان مسئلۃ، ہر بندے کو اس کی پکار، اس کی ضرورت، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دو۔ فرمایا ما نقص ذلک مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی ہے جیسے کوئی سمندر میں سوئی ڈبوئے اور نکال کے دیکھے سوئی کو کیا پانی لگا ہوا ہے، سوئی پہ پانی ہوگا؟
اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سب کو اس کی مرضی کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور بدبخت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بخیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیسی غلیظ قوم ہے کہ جو رب سے بغض رکھتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ خاص معاملہ تو یہ کہ جب بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہود آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا آپ کو کسی جنگ میں الجھا دینے کے لیے کوئی فتنہ برپا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں انہی کی سازشوں میں جو ہے وہ گم کر دیتا ہے۔ اس بات کو اس انداز سے بیان کیا گیا، جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں نفاذ شریعت کی برکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغ میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور دوسری کتابیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی اس پر عمل پیرا ہوتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھانے کو رزق ان کے ملتا اور پاؤں تلے سے بھی رزق ابلتا۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے کچھ تو راست رو سچے لوگ ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے احکامات، یہ دین اسلام کے احکامات کو جاری کر دیتے تو انہیں رزق اوپر سے بھی ملتا اور ان کے نیچے سے بھی ابل کر ملتا، لیکن کیا ہوا؟ دین اسلام کو تو سائڈ پہ رکھا ہے، تو آج ذلت اور رسوائی ہے۔ بلکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے ہمیں مالا مال کیا جائے پھر سود چھوڑیں گے، اور رب کیا کہتا ہے؟ پہلے سود چھوڑو تو پھر مالا مال کروں گا۔ ورنہ تو دیکھیں نا اعتماد کس پہ ہے؟ مال پہ۔ مال نہیں، اللہ نے بچانا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی جس میں فرمایا گیا کہ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ فی بلاد اللہ عز وجل، کہ اگر حدوں میں سے کوئی ایک حد زمین پر نافذ کر دی جائے اللہ کی زمین پر تو اس کی برکت سے اتنی ہے کہ 40 دن تک اگر زمین پر بارش ہوتی رہے تو اس کی برکت سے بھی اس حد کے نافذ کرنے سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کی مانو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زمین ہے، اس پر اس نے کس کو فائق کرنا، وہ تمہیں لا کے کھڑا کر دے گا۔ لیکن تم اللہ کے دین کو پامال کر دو اور پھر کہو کہ ہمیں عزت مل جائے، تو 57-58 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اور کثیر سرمایہ اور افرادی قوت اور ہر طرح کی چیز اور نعمت ملنے کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی ہی رہے گی۔ فرمایا گیا ان میں سے کچھ تو راست رو تھے، سچے تھے، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے؟ قرآن مجید، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنچایا ہے، جی ایسا پہنچایا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے جو آغاز کے انداز ہیں وہ بندے سوچ نہیں سکتا کہ ایک ایک قبیلے، ایک ایک بندے، اور خاص طور پہ حج پہ آنے والے لوگوں کے پاس جا کے منت کر کے کہ اللہ کا پیغام سن لو، اور اس کے لیے جو جد و جہد اور کوشش، خطبہ حجت الوداع کے آخر میں آ کے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ گواہی لی ہے کہ اللہم حل بلغت، کہ کیا میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا ہے قد بلغت وعدیت ونصحت، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا بالکل۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا، یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا بھائی۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے قرآن مجید والی آگے پہنچانے والی کس کے ذمہ؟ بلغوا عنی ولو آیا، یقین کیجئے ایک آیت اگر آتی ہے تو پہنچائیں، لیکن بڑی کوتاہی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں بیوٹی پارلرز کیسے کھلے ہوئے، جی اسکولز کیسے کھلے ہوئے، یہ کھانے پینے کی دکانیں کیسے، ابھی کہیں کہیں تو ایسے لگتا ہے آپس میں نکل کے ایک دوسرے کا کھانا کھاتے ہوں گے، کون آتا ہوگا ان کے پاس، لیکن کیسے آتے ہیں؟ یعنی کہ یہ چیزیں ہیں پہنچانے کی، پہنچی ہوئی ہیں، یہ معاشرے میں رائج ہے۔ اللہ کی کتاب
اس کو لینے والا کوئی نہیں، اس کو پہنچانے والا کوئی نہیں، اس کا شوق رکھنے والا کوئی نہیں. یہ نہیں کہ یہ عام کرنی ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ خواہ میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو، لیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ پہنچائیں ان تک جو یہاں پر موجود نہیں. اور آپ بلیو کیجئے گا کہ جب ہم کسی بھائی کو دعوت دیتے ہیں یا کسی بہن کو کوئی بہن دعوت دیتی ہے تو اب وہ اس کی دعوت پہ آ جاتی ہے اور وہ بعد میں بڑی اس کی مشکور ہوتی ہے، یہ مشکور ہوتا ہے کہ یار شکریہ تم نے ایک اچھی چیز کی طرف مجھے جوڑ دیا. اس وقت انسان کو اپنی کوتاہی پہ کتنی ندامت ہوتی ہے کہ میں ہی احمق ہوں جو اتنے عرصے سے اسے دعوت نہیں دے رہا. ہم کتنے لوگوں تک یہ اللہ کا کلام نہیں پہنچا رہے. اور بلیو کیجئے یہ اللہ کا کلام بہت عمدہ ہے، اگر ہمیں یہ روک سکتا ہے تو ہر ایک کو روک سکتا ہے. ہم کوئی چھوٹے فرعون نہیں ہیں، اپنی اپنی جگہ پر سارے ایک الگ ہی چیز ہیں. اگر اللہ کے کلام کے آگے سرنڈر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جس کے آگے رکھیں گے وہ سرنڈر ہو جائے گا، لیکن اس تک پہنچائیں تو صحیح. پہنچا نہیں پا رہے. میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر رہا ہوں، پیزا والے آ کے زبردستی ہمیں گھر دے کے چلے جاتے ہیں وہ پیزا کے واؤچرز. نہیں لیتے بندہ لے لیتا ہے، ساری ڈیلز لے لیتا ہے، موبائل پہ آ رہی ہیں، ہر جگہ پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. اللہ کا کلام اس انداز سے کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ اس کے لیے اپنے آپ کو کھپایا جائے. یہ ذمہ داری اب ہمارے ذمہ ہے. جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغام الہی کا پہنچانے کا حق ادا نہ کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کر لے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بلا شبہ اللہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. اچھا اب یہ جو بات کہی گئی کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغام الہی پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز روک لی. نہیں، ایک ایک چیز پہنچا دی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا نہیں، صرف یہی قرآن ہے. البتہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. ظاہری بات ہے فہم الگ چیز ہے کہ ہر بندے کا یہی چیز پڑھتا ہے اور اس کے اعتبار سے کیا فہم اور اس کی سمجھ اور اس کی پرسیو اور اس انداز سے اس کو اپنے اوپر طاری کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن قرآن مجید الفاظ اور یہی ٹیکسٹ اور یہی چیزیں 30 پاروں کے اندر بند ہیں. جی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے زندگی پر. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دفعہ جو ہے وحی کے ذریعے آپ کو پہلے سے بتا کر ان سارے حملوں سے محفوظ فرمایا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پابندی نہ کرو تو تم دین کی اصل پر نہیں ہو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لستم علی شیء، کسی چیز پر نہیں ہو اگر تورات اور انجیل کو نہیں مانتے. اور اگر بالکل اب تورات اور انجیل کو مانیں گے اب کیا چیز ہے؟ اگر قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے تم کسی چیز پر نہیں ہو. یہ بات غلط ہو جائے گی. اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جو اس کے حلال کو حلال نہیں مانتا اور اس کے حرام کو حرام نہیں مانتا. بھائی اس کی شدت کو اسی انداز سے سمجھا جائے. فرمائے گا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا. فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا آپ کو ان کافروں پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک جو لوگ ایمان لائے یا یہودی یا صابی یا نصارہ ہوئے ان میں سے جو سچے دل سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. کامیابی کسی گروہ کے ساتھ نہیں جڑی. تیرا خالی مسلمان ہو جانا، تیرا خالی یہودی ہو جانا، عیسائی ہو جانا، سکھ ہو جانا، پارسی ہو جانا، یہ کامیابی کے سٹینڈرڈ ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس کسی نے ایمان لایا اللہ پر آخرت کے دن پر اور نیک عمل کے وہ کامیاب ہوگا. اور پھر وہ نیک عمل کو لا کے جوڑ دیا گیا تھا رسول کی اطاعت. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں آئی تھی. انشاءاللہ تعالی ذہن کو ذرا تازہ رکھیں گے، بلکہ اب ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. سورہ مائدہ 69 میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے اور سورہ بقرہ 62 میں بھی یہی بات کی جا رہی تھی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد دیا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لے کے آتا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ان میں سے ایک گروہ تو انہیں جھٹلا دیتا اور ایک گروہ کو تو وہ مار ہی ڈالتے. وحسبوا الا تکون فتنۃ فعموا وسموا، اور یہ سمجھتے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی. ثم عموا وسموا کثیرا منہم، پھر ان میں سے اکثر لوگ زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے. اللہ رحم فرمائے. انبیاء کو قتل کیا جا رہا کوئی چھوٹی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پھر دوبارہ اور زیادہ اندھاپن ان پہ طاری ہو گیا. یہی ہوتا ہے بھائی،
جب رب بندے کو ڈھیل دیتا اور چوڑا ہو جاتا ہے، سمجھتا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ آج کتنے لوگ دین سے دور ہو کے صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی کہا گیا حاضری ہوگی اور سب کو جنت میں بھیج دینا ہے، کچھ نہیں بچنا، یہ انداز ملتے ہیں۔ فرمایا گیا واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے بھائی، یہ شرک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور آج یقین کیجئے کیسے دھاگے باندھے ہوئے ہیں اور کیسے وہ تعویذ باندھے ہوئے ہیں، نقش نوری، نقش سلیمانی، اور ہندسوں میں قرآن بٹ رہا ہے اور ہندسوں میں تعویذات لکھ کے دیے جا رہے ہیں، لٹکائے جا رہے ہیں، نماز روزہ حج زکات کچھ نہیں، اللہ کے دین کی طرف نہیں آنا، مزاروں پہ جا جا کر پتہ نہیں خاک شفا اور ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ اب یہ بنو اسرائیل نہیں کر رہی، یہ ہم کر رہے ہیں۔ شرک کی انتہا ہے، لٹیں رکھی ہوئی ہیں، دھمالے ڈالی جا رہی ہیں، طواف کیے جاتے ہیں، جانور لے جا کر وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں، اور بندہ مسلمان ہے، بندہ کی مسلمانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اذا سالت فاسأل اللہ، بندہ مر جائے لیکن کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، جب بھی سوال کر اللہ سے کر، اور اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد بھی چاہ تو کس سے چاہ؟ اللہ سے چاہ۔ خاص طور پہ یہ شادی بیاہ کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، روزی کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے تھے، نماز پڑھنی نہیں اور اللہ روزی دے دے، برکت کو تو تم خود ہی اگنور کر دیتے ہو، کہتے کوئی نہیں چاہیے بھائی، صبح فجر پہ نہیں جب بندہ اٹھتا۔ فرمایا گیا جس شخص نے اللہ سے شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا الہ ہے۔ یہ عقیدہ تثلیث جو ہے 4 صدی عیسوی کی ایجاد ہے، باپ بیٹا اور روح القدس، ان کو تین مانتے ہیں اور تین میں ایک، یعنی یہ تینوں خدا اور تین ہونے کے باوجود بھی ایک ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، سمجھ کچھ نہیں آتی یہ باتیں جو بھی کرتے رہے۔ بہرحال فرقہ یعقوبیہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ رب ہیں، اسی طرح دوسرے کچھ ہیں، ان میں اللہ، مریم اور عیسیٰ کو کہا گیا ہے۔ مصر کے یہ فلسفیانہ مذہب میں یہ تثلیث کا تصور موجود تھا، وہاں سے انہوں نے یہ استعارہ لیا، ادھر سے مانگے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک رب کی عبادت جس کے اوپر پیچھے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے عہد لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا الہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر ہے انہیں المناک عذاب ہوگا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اتنے بدترین شرک کے باوجود بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک سے پکی توبہ کریں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی ان کو کیوں تم ایسا کرتے ہو کہ رب ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو، ان سے پہلے کئی رسول آئے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب رب کھانا کھا سکتا ہے، یہ دونوں کون ہے؟ اور بیٹا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اس کو اپنا پروردگار اور رب ماننے کے لیے تیار پھرتے؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کرتے ہیں، پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم درعا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ ان سے کہیے کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ کل بھی ہم نے سمجھا تھا یہ غلو کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں۔ وضلوا عن سواء السبیل، اور صراط مستقیم سے بہک چکے ہیں۔